पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें बताई हैं, कुरान में भी मुख्तलिफ जगह पर जन्नत की मंजर कशी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत मांगनी हो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा, इसलिए कि वो सबसे बुलंद जन्नत है, सबसे आला जन्नत है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं सिवाय अल्लाह के अर्श के। जन्नतुल फिरदौस वो मांगा करो। और फिर फरमाया कि सारी जन्नत की नहरें भी जन्नतुल फिरदौस से ही निकलती हैं। अब इसका मतलब है मंबा और माखज और सरचश्मा भी वही है। तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, लेकिन इसको ये तसव्वुर कर लेना कि वो कैसी होंगी, वो इस तरह की होंगी, ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। उसके बारे में कोई भी तसव्वुर हम कायम नहीं कर सकते। ये हमारे तसव्वुर की इंतहा है जो अल्लाह करीम ने बयान कर दी सिर्फ तरगीब के लिए। इसके अलावा इसके अंदर यानी कोई एग्जैक्ट तसव्वुर कायम करना वो दुरुस्त नहीं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन थमरतिर रिज़्क़ा, जब भी उनको फल दिए जाएंगे वहां तो जन्नती कहेंगे ये तो पहले भी दिए गए। इसका एक मफहूम तो मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है कि जो दुनिया में जो फल दिए गए हैं, जो हम जिन फलों से हम आशना हैं, उन्हीं फलों के मुशाबे वहां पे फल होंगे, शक्ल वैसी होगी, ज़ाहिरी शक्ल वैसी होगी। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अल्लामा इब्न कसीर ने कौल नकल किया है कि ये सिर्फ नाम उनके दुनिया वाले होंगे, यानी शक्ल भी दुनिया वाली नहीं होगी, नाम, क्योंकि इंसान वाकिफ़ है दुनिया के फलों से, मानूस है, तो नाम उनके यही होंगे। यानी हम समझते हैं कि जिसको हम फल समझते हैं कि ये आम है, ये अंगूर है, ये खरबूजा है, उसके मुताबिक हमारा मिजाज बनता है, तो कहा यही जाएगा, नाम वही होंगे लेकिन हकीकत उसकी मुख्तलिफ होगी। ये इब्न अब्बास की रिवायत। अब बात यह है कि चाहे शक्ल भी वैसी हो जैसे दुनिया में है, चाहे उसकी जो नाम है वो भी दुनिया वाले हों, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ होगी। एक तो इसका माना यह है। दूसरा मफहूम यह है कि देखें, फलों की बात, खाने की बात जन्नत के हवाले से ये एक और तरह का तसव्वुर देती है हमें कि जैसे यहाँ हमें भूख लगती है और भूख के बाद फिर हम अगर नेमत मिल जाए, खाना मिल जाए, तो इंसान को न सिर्फ ये कि ज़रूरत पूरी होती है इंसान की, बल्कि उसके साथ ही साथ इंसान लज्जत भी महसूस करता है। कहते हैं खाना बड़ा मज़ेदार लगा है, वो कहते हैं इसलिए मज़ेदार लगा भूख ज़्यादा लगी हुई थी। तो जब भूख ना लगी हो तो खाना जितना मर्जी लजीज हो वो तो लजीज नहीं लगता ना, उसका वो मज़ा तो नहीं आता कि जो आपको भूख लगी हुई है तो मज़ा आए। जन्नतियों को भूख लगेगी? भूख तो वहाँ नहीं लगेगी, इसलिए कि भूख जहाँ इश्तिहा बढ़ाती है और मज़े में इजाफा करती है और लुत्फ़ में इजाफा करती है, भूख तकलीफ़ में भी तो इजाफा करती है, तकलीफ़ का बायस भी तो है ना। तो तकलीफ़ तो जन्नत में होनी नहीं। वो कहता मैं भूख से मर रहा हूँ, भूख से मरेगा तो खाना मज़े का लगेगा ना। तो वो जो भूख से मरना है, वो जो भूख की तकलीफ है, वो जन्नत में नहीं है। इसी तरह प्यास की शिद्दत जो हमें यहाँ महसूस होती है, तो फिर पानी बहुत मज़ेदार लगता है, तो वो जो तकलीफ है शिद्दत प्यास की या शिद्दत भूख की, वो जन्नत के अंदर नहीं है। इसके बावजूद वहाँ की नेमतें जो लुत्फ देंगी जन्नतियों को, वो दुनिया के लुत्फ से वो बिल्कुल एक अलग किस्म का लुत्फ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जन्नत की खासियत है। और ये जो फलों की बात की जा रही है, इसमें मफहूम ये पोशीदा है कि जन्नतियों को ना तो भूख लगनी है ना उनको प्यास लगनी है। ये जन्नत की खासियत है और जन्नत के फलों की और जन्नत के खानों की खासियत है कि जब भी वो गिलमान और वो जो खुद्दाम हैं जन्नत के, वो ला के पेश करेंगे, हर दफ़ा जब भी वो पेश करेंगे तो होंगे वो वही खाने जो वो पहले खा के बैठे होंगे, और वो कहेंगे कि ये तो वही दोबारा आ गए। लेकिन जब उसी को वो दोबारा खाएंगे तो जन्नत के खानों और जन्नत के रिज्क की खासियत है कि हर दफ़ा उसके अंदर मज़ा नया होगा।
ہر دفعہ اس کے اندر جو لذت محسوس کریں گے جنتی وہ نہیں ہوگی. اس لیے وہ کہیں گے کہ ہے تو یہ وہی جو ہم نے ابھی پہلے کھایا تھا، لیکن حقیقت اس کی مختلف ہے. وہیں جنت میں جو کچھ دیا جا رہا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں تو جب روٹی کھاتے ہیں روٹی کا مزہ تو وہی ہے، جب ہم کریلے کھائیں گے تو کریلے تو کڑوے ہی ہوں گے. جو چیز ہم دنیا میں ایک چیز کھاتے ہیں اس کی ایک ہی خصوصیت چل رہی ہے، جنت کے کھانوں کی یہ خصوصیت نہیں ہوگی. ہر دفعہ اس کے اندر ایک نئی بات ہوگی، نیا لطف ہوگا، نیا ٹیسٹ ہوگا. یہ ہے مطلب کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، وہی پھل ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ وہی ہیں، شکل بھی وہی ہوگی، اور ابھی کھا کے بیٹھے ہوں گے کچھ دیر پہلے، جب دوبارہ پیش کیے جائیں گے تو جب وہ ان کو دوبارہ کھائیں گے تو وہ پہلے سے کوئی اور بالکل نئے لطف کی بات ہوگی اور نئے کھانے کی بات ہوگی، نئے ذوق، نئی لذت کی بات ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بھی تشویق، شوق دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسی نعمتیں عطا فرمائی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہوگا وہ ملتا جلتا، ان سے ملتا جلتا ہوگا. کہیں گے وہ کہ یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن ہر دفعہ اس کی حقیقت مختلف ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایسے باغ کا تصور کر لیں، ایسے محل کا تصور کر لیں کہ جہاں انسان کو دنیا کائنات کی ہر نعمت میسر ہو، لیکن انسان اکیلا ہو اور اس کو کہا جائے کہ تم نے اکیلے ہی رہنا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس محل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. چاہے آپ محل کے اندر قید ہو نا، دنیا کائنات کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہو، آپ اس محل کو اپنا قید خانہ سمجھ لیں گے. آپ کو وہ جھونپڑی اچھی لگے گی جہاں پہ آپ کے بہن بھائی موجود ہیں، جہاں پہ آپ کے اہل خانہ موجود ہیں. وہ جھونپڑی اس محل سے زیادہ اچھی ہے جہاں آپ کو تنہا رہنا پڑے. اس لیے فرمایا کہ انسان کی اس فطرت کے پیش نظر کہ ساری نعمتیں وہاں پہ ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان وہاں پہ اکیلا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ اس کا ترجمہ اکثر مترجمین نے لکھا ہے پاک بیویاں ہوں گی. یہ دو اعتبار سے یہ ترجمہ درست نہیں ہے. ایک تو اس اعتبار سے درست نہیں ہے کہ جب ہم پاک بیویاں کہہ دیتے ہیں تو پھر بیویوں کو خیال ہوتا ہے کہ پھر ہمارے لیے کیا ہے، ان کا اعتراض ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی یہ پاک بیویاں یہ درست ترجمہ نہیں ہے. زوج کی جمع ہے ازواج، اور زوج کا مطلب بیوی نہیں ہوتا، زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے. اور جوڑا ظاہر ہے بیوی کے لیے میاں اس کا جوڑا ہے اور میاں کے لیے بیوی اس کا جوڑا ہے. البتہ یہ جو مطہرہ یہ مؤنث ہے، مطہرہ مؤنث ہے، اور اس سے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ چونکہ مطہرہ مؤنث کے لیے آیا ہے اس سے مراد پھر بیویاں ہی ہیں. تو یہ بھی بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جو جمع کی صفت آتی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. جمع کوئی بھی ہو اس کی صفت واحد مؤنث آ جاتی ہے. لہذا ازواج مطہرہ کا معنی پاک جوڑے ہی کیا جائے گا، کہ وہاں پہ پاک بیویاں نہیں، پاک جوڑے ہیں. ہر جنتی کے لیے اگر وہ خاتون ہے تو اللہ نے اس کے لیے پاک مرد رکھے ہیں، اور اگر وہ مرد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پاک بیویاں رکھی ہیں. دونوں کے لیے یہ موجود ہیں. اور پاک ہونا، مطہرہ کا کیا مطلب ہے؟ مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی آلودگی اور آلائش سے پاک. کتنی آلودگیاں لگی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ، اللہ اکبر. اتنا تقدس والا پاکیزہ رشتہ میاں اور بیوی کا، وہ بھی آلودگیوں سے جو انسان کی جسمانی اور بہت ساری ایسی آلودگیاں جو اللہ تعالیٰ نے لازمی حصہ قرار دی ہوئی. یہ دنیاوی زندگی ہے نا، اس لیے اس کے اندر بہت ساری آلائشیں موجود ہیں، آلودگیاں موجود ہیں. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنت میں جوڑوں کا جوڑوں سے تعلق ہوگا، بیویوں کا اپنے میاں سے تعلق ہوگا، جو بھی تعلقات ہوں گے وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوں گے. وہاں پہ نہ کوئی جسمانی آلودگی ہوگی، نہ کوئی ذہنی آلودگی ہوگی، اور نہ ہی کوئی قلبی آلودگی ہوگی. ہر طرح کے تصورات اور خیالات وہ بھی پاکیزہ ہوں گے. یہ مطلب ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے کہ میاں بیوی جب تک حتی المقدور آلائشوں سے پاک ہو کر ایک دوسرے سے تعلق قائم نہ کریں، وہ تعلق مثالی تعلق قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر خیالات آلودہ ہیں دونوں میں سے کسی ایک کے،
اگر طرز عمل آلودہ ہے کسی دونوں میں سے کسی ایک کا تو وہ تعلق تو جہنم کا تعلق بن جاتا ہے، وہ تو گھر جہنم بن جاتا ہے، وہ تو عذاب بن جاتا ہے وہ گھر، کہ جس گھر میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کے لیے خلوص کے جذبات نہ رکھتا ہو، اس کے جذبات کے اندر آلودگی ہو، اس کے خیالات کے اندر آلودگی ہو، یا پھر اس کے طرز عمل کے اندر کوئی آلودگی ہو۔ جب تک آلودگیوں سے پاک تعلق نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اصل مثالی تعلق وہی ہوتا ہے جہاں پہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مرنے جینے کے لیے تیار ہوں اور اندر باہر سے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ اور مخلص ہوں، وہی تعلق مثالی تعلق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور یہی تصور انسان کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت سمجھانے کے لیے رکھا ہے کہ جنت کے اندر بھی یہ جو تعلق ہوگا یہ اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے مثالی تعلق ہوگا، جس کو اگرچہ دنیاوی تعلق کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کوئی سطح کا بھی فرق نہیں ہے، یہ وہ نوعیت ہی مختلف ہے، لیکن انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب تعلقات یعنی خیالات اور طرز عمل پاکیزہ ہو تو وہ تعلق کتنا مثالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ مثالی تعلق وہاں پہ عطا فرمائے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمیشہ رہنا ہے نا، اس کے بارے میں بھی فلاسفہ نے اور متکلمین نے خاصی بحث کی ہے۔ خلود فی الجنہ اور خلود فی جہنم، یہ ہمیشہ رہنے کا کیا مطلب؟ خالدین، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے مراد طول مدت ہے، یعنی خلود کا مطلب ہمیشگی نہیں ہے، خلود کا مطلب مدت کا طویل ہونا، کہ ایک عرصے تک وہ جہنم میں رہیں گے، ایک عرصے تک جہنم میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، اور بس ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشگی کی زندگی کا تصور وہ کہتے ہیں وہ ناممکن ہے، ان کا خیال یہ ہے۔ اس کی وجہ بھی فلسفے کی ایک بنیاد، منطق کا ایک اصول ہے، فلسفے کی بنیاد منطق ہے، اور منطق کا ایک اصول ہے کہ انفینٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی کوئی چیز لامحدود نہیں ہوتی۔ بہت سارے مسائل جو فلاسفہ نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے جو الجھنیں انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس اصول سے دور کی ہیں کہ کوئی چیز بھی لامحدود نہیں ہوتی، انفینٹی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا لامحدود حد تک، تو وہ کہتے ہیں لامحدودیت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس سے انہوں نے بہت سارے مسئلے حل کیے، یہ منطق کا اصول۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی اصول کو وہ اپلائی کرتے ہیں ایمانیات میں۔ اب ایمانیات میں انسان کا مین میڈ جو منطق اور لاجک کا اصول ہے وہ ایمانیات میں نہیں چلتا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشگی کا گھر ہے تو ہمیشگی کا گھر ہے۔ وہ زندگی جو شروع ہوگی اور پھر ختم نہیں ہوگی، جب اللہ نے یہ فرما دیا تو ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ وہ خلودی ہوگا۔ وگرنہ یہ جو موت اور زندگی کی بات ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے آیت نمبر 28 کے اندر، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ یہ جو موت اور زندگی کا تصور ہے نا، یہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں زندگی نہیں ہوتی وہاں موت ہوتی ہے، ہمارا خیال یہ ہے، یعنی موت اور زندگی، موت کا تصور ہمارے ہاں سلبی ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں زندگی کی نفی ہوتی ہے وہاں پہ موت ہوتی، جہاں زندگی نہیں ہوتی اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ گویا فلاسفہ کے خیال میں اور ہمارے خیال میں اگر ہم اس میں ایمان منفی کر دیں تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے جہاں زندگی ایک چیز ہے اور جہاں زندگی نہیں ہوتی ایسی حالت کو موت کہا جاتا۔ ایسا نہیں ہے، موت کا تصور بھی ایجابی تصور ہے۔ جس طرح زندگی ایک چیز ہے اسی طرح موت ایک حالت کا نام ہے، جس طرح زندگی ایک حالت کا نام ہے اسی طرح موت ایک حالت کا نام ہے۔ روح اور جسم جہاں مل جاتے ہیں، اتصال روح اور جسم کا، وہ زندگی ہے، اور جہاں یہ انفصال ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے اور وہ الگ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو موت کہتے ہیں۔ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ اتصال نہیں ہے تو جہاں اتصال نہیں ہوگا وہاں موت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا نہ ہونا موت ہے، ایسا نہیں ہے۔ موت
بذات خود ایک حالت کا نام ہے، اور ایمان یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں، اور ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ خلود والا جو غلط فہمی اور یہ جو شبہ پیدا ہوا ہے، یہ بھی اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کے تصور کو درست نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کا مطلب ہے موت ہے کچھ، اس کو مجسم کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو مجسم کر سکتا ہے، تو اس کو مجسم کیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل میں، اور مینڈھے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے۔ اب موت جب ذبح ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد موت تو نہیں ہونی نا، پھر زندگی ہی زندگی ہے، پھر موت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو دو احادیث میں یہاں پہ پیش کروں گا دونوں ہی بخاری شریف کی ہیں، ایک تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور دوسری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف دونوں جگہ پہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدخل اہل الجنت الجنت، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ثم یقوم مؤذن بینہم، پھر ان کے درمیان ایک منادی کرنے والا کھڑا ہوگا، اور وہ کہے گا یا اہل النار، اے جہنمیوں، لا موتا و یا اہل الجنت لا موتا، موت تو ختم ہو گئی نا، لہذا وہ منادی کرنے والا بتائے گا کہ اب جنتیوں جن کو جنت مل گئی ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اب موت کوئی نہیں آنی، اور جو جہنمی جہنم میں چلے گئے اب موت کوئی نہیں آنی، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلود، وہ کہے گا کہ اب ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، لہٰذا یہ طول مدت نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی نے زیادہ دیر کے لیے کسی کو کوئی چیز دینی ہو کہ تو جاؤ اب ہمیشہ موج کرو، جیسے یہ کہہ دیتے ہیں نا ہمیشہ، تھوڑے طویل مدت کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہے، حالانکہ موت تک بھی ہو تو بھی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی تو نہیں ہے نا، اس کو ہمیشہ تو نہیں کہہ سکتے۔ ان کا خیال ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہہ دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب خلود کہا ہے اور بار بار تکرار کی ہے کہ خالدین فیہا ابدا ہم فیہا خالدون، جو جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، تو اس ہمیشگی سے مراد ایگزیکٹلی یہی ہے۔ یہ تعلیمات نبوی بھی یہی ہیں اور قرآن بھی یہی بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک وہ ابتدا ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقال لأہل الجنت، جنتیوں سے کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت، ہمیشگی ہے، موت کوئی نہیں، جب موت ختم ہو گئی۔ وَلِأَهْلِ النَّارِ، اور یہی جہنمیوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت، کہ ہمیشگی ہے، موت کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور بھی مسند احمد کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایات ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے باقاعدہ یہ بات کہی جائے گی کہ یہ جو جنت دی جا رہی ہے چند دن کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ شروع ہوگی اور ختم ہو جائے۔ اسی بات کو آیت نمبر 28 کے اندر میں اس کو پھر لنک کر رہا ہوں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو اور کیسے کرتے ہو، کنتم امواتا، پہلے تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ لوگوں نے اس کو شمار کرنے میں بھی غلطی کھائی ہے، بہت سارے مفسرین نے یہ 2 موتوں اور 2 زندگی کی کیفیت جو ہے اس میں بھی مثال کے طور پر امام شوکانی اور دیگر مفسرین نے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو عالم ارواح ہے اس کو اللہ نے موت کہا، اور اس کی وجہ یہ کہنے کی وجہ مفسرین کی کہ عالم ارواح کی جو زندگی تھی اس کو موت قرار دیا ہے، ان کے ذہن میں وہی فلاسفہ والا خیال ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں نا روح اور جسم کا اتصال ہوگا تو زندگی ہوگی، اگر روح اور جسم کا اتصال نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں، وہ موت ہوتی ہے۔ تو عالم ارواح میں روح اور جسم کا اتصال تو نہیں تھا، لہذا وہ کہتے ہیں عالم ارواح میں موت تھی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ عالم ارواح میں اگر موت ہوتی تو مرے ہوئے لوگوں سے تو عہد نہیں لیا جاتا نا، عہد تو لیا جاتا ہے زندہ لوگوں سے، بقائم ہوش و حواس عہد ہوتا ہے۔
تو اللہ نے تو عہد لیا تھا وہاں عالم ارواح میں الستو بربکم والا، تو وہ عہد یہ بتاتا ہے کہ زندگی تھی، وہ موت نہیں تھی۔ اس سے پہلے موت تھی۔ موت کب تھی؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی اوقات یاد کرے کہ اس کی ابتدا وہ حقیر قطرہ آب ہے جس کا یہ نام لینا بھی اور ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھا ہی نہیں، قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی موت تھا۔ اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ نہیں فرمایا کہ الذی خلق الحیات والموت، فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے زندگی بعد میں، ابتدا میں موت ہے، انتہا پہ زندگی ہے۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس سے مراد خلود فی الجنہ ہے اور خلود فی جہنم ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پہلے زندگی ہوتی پھر موت ہوتی، تو پہلے زندگی ہے، پہلے موت ہے، پھر اللہ نے زندگی عطا فرمائی جس کو اب ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عالم ارواح کی زندگی تھی، وہ بھی ایک عرصہ تھا، کتنا عرصہ ہم وہاں رہے، وہ ایک مرحلہ حیات تھا، مرحلہ موت نہیں تھا، وہ مرحلہ حیات تھا۔ یہ بھی مرحلہ حیات ہے، یہاں کچھ عرصہ موت آئے گی، موت آنے کے بعد پھر ہم زندگی شروع ہو جائے گی۔ اب یہ جو عالم برزخ ہے، موت سے لے کر حشر تک کا وقت، اس کو بھی بہت سارے مفسرین نے شمار کیا ہے موت میں، کہ جیسے عالم ارواح موت ہے کیونکہ روح اور جسم اس کا انفصال ہو گیا، اتصال نہیں ہے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی روح اور جسم کا اتصال نہیں ہے، انفصال ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بھی موت میں شمار کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر ان کو بہت زیادہ تعویلیں کرنی پڑتی ہیں جب اس کو شمار کرتے ہیں نا موت میں۔ یہ جو عذاب قبر کے بارے میں مخمسے ہیں اور شبہ ہیں کہ عذاب قبر ہوگا کہ نہیں ہوگا، جی اس کے بارے میں کوئی بات واضح نہیں ہے، جی قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے، حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہیں، یہ سارے مخمسے اصل میں اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے فلاسفہ کے اس خیال کے پیش نظر جو انہوں نے موت اور زندگی کی جو ڈیفینیشن کی ہے کہ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی ہے اور روح اور جسم کے انفصال کا نام موت ہے، لہٰذا وہ عالم ارواح کو بھی موت میں شمار کرتے ہیں اور عالم برزخ کو بھی وہ موت میں شمار کرتے ہیں، لہٰذا بہت ساری باتوں کو ان کو تعویل کرنی پڑتی ہے۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ بتائی ہے کہ کنتم امواتن، پہلے تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، ایک دفعہ وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندگی ہی زندگی ہے، پھر موت کوئی نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ تو آنکھیں بند ہوتی ہیں فوراً اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اگلی زندگی کتنی لمبی ہے وہ اس زندگی کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ یہی معنی ہے خلود فی الجنہ کا۔ یہ آیت نمبر 28 بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے، اور یہاں بھی اس کی وضاحت ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کا یہی معنی۔ ان اللہ، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم خلود فی الجنہ کو خلود ہی سمجھیں کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے نا اسی کے لیے تیاری کریں۔ جہاں پہ ختم ہو جانی ہے عارضی زندگی جو بہرحال ختم ہو جانی ہے، اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، قطعا نہیں شرماتا، استحیاء، حیا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے شرمانا اور ایک معنی ہوتا ہے رک جانا۔ اصل میں دونوں ایک دوسرے کے مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مفہوم میں داخل ہیں، رک جانا بھی اور شرمانا بھی۔ اصل میں جب آدمی شرماتا ہے تو وہ کسی بھی کام سے رک جاتا ہے، اس لیے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں رکتا یا اللہ شرم محسوس نہیں کرتا، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضتن، جو مچھر کی ہے، فما فوقہا، یا پھر اس سے بھی اوپر۔ اصل میں ایک چیلنج دیا تھا قرآن میں، اس جیسی کتاب بنا کے لاؤ، نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے 1 صورت ہی لے آؤ۔
قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں بنا، اور نہیں بن سکا، نہ بن سکتا تھا، نہ بنا۔ لہذا انہوں نے اعتراضات کی نوعیت بدلی۔ یہاں پہ انہیں اعتراضات کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کریم کا یہ بیان اور تفسیری روایات یہ بتاتی ہیں کہ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، کفار، انہوں نے قرآن پر اعتراضات کی نوعیت تبدیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں آپ اس کو لا ریب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جناب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور بڑی عظیم کتاب ہے، مان لیا کہ بڑی عظیم کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ تو اگر اتنی عظمت والی کتاب ہے تو اس کو مثالیں دیتے ہوئے بھی اپنی عظمت کو اور اپنی شان کو برقرار رکھنا چاہیے تھا نا۔ مثالیں دیتے ہوئے مچھر کی مثال دے دیتے ہیں، مکھی کی مثال دے دیتے ہیں، مکڑی کی مثال دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں یہ قرآن کی شان کے خلاف۔ اگر یہ واقعتاً عظمت والی کتاب ہے، یہ کفار کا قول تھا، ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر قرآن عظمت والی کتاب ہے تو اس کی باتیں بھی تو، اس کی مثالیں بھی تو اعلیٰ ہونی چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی، کتاب اتنی اعلیٰ اور مثالیں اتنی ادنا؟ اعلیٰ کتاب کو اپنا اعلیٰ معیار مثالوں میں بھی برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جب مثال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں مکھی کی مثال دے دیتا ہے، کہیں مکڑی کی مثال دے دیتا ہے۔ اور وہ جو سورہ حج کے اندر غالباً آیت نمبر 73 ہے سورہ حج کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دی تو مکھی کا نام لے لیا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، اور مثال بھی بڑی، یعنی قرآن متوجہ کر کے مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثال کیا بیان کی؟ مکھی کی، کہ یہ جو جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، یہ لن یخلقوا ذبابا، یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں نا، دنیا کے سارے معبودان باطل اکٹھے ہو جائیں، یہ مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ بھی بڑی بات تھی۔ اس سے بھی چھوٹی بات قرآن نے کی کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کھانا کھا رہے ہوں حضرات معبودان باطل یا پھر جو بت ہیں کفار کے، وہ بتوں کے سامنے جو کھانا رکھا ہوتا ہے، وہاں سے مکھی آئی اور آ کے اس نے اپنا کھانا لیا، مکھی نے، اور کھانا لے کے چل پڑی، کتنا ایک ذرہ لے کے چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مکھی سے وہ کھانا چھین کے دکھا دو، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے معبودان باطل مل کے اس مکھی سے وہ کھانے کا ذرہ نہیں چھڑوا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں پوجنے والے بھی اور پوجے جانے والے بھی۔ ان کو اتنی بات کا نہیں پتا کہ ایک مکھی ان کو عاجز اور بے بس کر کے چلی گئی کہ یہاں سے کھانا اٹھا کے لے گئی اور یہ ان کو نہیں روک سکتے۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، کفار کو بڑی بری لگتی ہے یہ مثال، یہ کیوں اس طرح کی مثالیں دیتے؟ یا پھر اللہ نے مکڑی کی مثال بیان کی سورہ عنکبوت کے کہ ان کی مثال مثل الذین، اللہ اکبر، مثل الذین یتخذون من دونہ اولیاء، من دون اللہ اولیاء، من دونہ اولیاء، کہ جن کو جو مثال اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور اولیاء بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنا کارساز بنایا ہوا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، مکڑی کی مثال، یہ جو مکڑی جالا بناتی، جس نے جالا بنا لیا، گھر بنا لیا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مکڑی کی مثال ہے خود مکڑی مثال ہے، بلکہ وہ مکڑی جس نے گھر بنایا، بڑا گھر بنایا، تو فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا کائنات میں جتنے بھی گھر بنتے ہیں سب سے کمزور اور بودا گھر تو مکڑی کا جالا ہے نا، جو ہوا کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ سمجھتے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ کر کیا رہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھتے۔ ان مثالوں سے کفار کو بڑی تکلیف تھی، لہذا اعتراض کی نوعیت بدلی، رنگ بدلا کہ اللہ اتنی اگر اعلیٰ کتاب ہے تو ادنا مثالیں کیوں دیتا ہے؟
اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. یہ تو مچھر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مچھر سے بھی کوئی حقیر ترین، فما فوقها کا لفظی معنی تو یہ ہے اس سے بھی اوپر، یعنی کیا مطلب اس سے بھی بڑھ کر. مچھر ادنا چیز ہے تو مچھر سے بھی ادنا کوئی چیز ہوگی نا حقیر، تو اللہ اس کی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں رکتا اور نہیں رکنا چاہتا. استحیا کا مطلب رکنا نہیں چاہتا، اور اللہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام جو ہوتا ہے نا متکلم کی شان کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، خاص طور پہ جب مثال بیان کی جا رہی. مثال، پہلی تو بات یہ ہے کہ کلام حقیقت میں مخاطب کی سطح کے مطابق ہوتا ہے. جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کی ذہنی سطح کے مطابق خطاب کیا جا رہا ہے. عربی کا مقولہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق بات کیا کرو. یا حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کی بات کیا کرو. یعنی مخاطب کی بات ذہن میں رکھی جاتی ہے. کلام کے اندر مخاطب کی ذہنی سطح کا خیال ہوتا ہے، اور جو خطاب کرنے والا ہے متکلم اس کی شان کا لحاظ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات مثال کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ مثال وہ ہوتی ہے جس کی مطابقت ہو ممثل لہو کے ساتھ. جس کی مثال دی جا رہی ہے نا جس کے بارے میں، اس کی آپس میں مطابقت ہونا ضروری ہے. متکلم کی شان کا اس میں لحاظ نہیں ہوتا. تو جب تم کام اتنے حقیر کرتے ہو تو اس کی مثال بھی تو حقیر ہی ہوگی نا. اس کا تعلق مثال اور ممثل لہو کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کلام اللہ کی شان کے ساتھ نہیں ہے، یا اللہ کی شان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات کی جس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اس کی حقارت اور اس کے ادنا ہونے کی سطح کے ساتھ ہے. کہ جب وہ اتنی ادنا سطح ہے تو پھر اللہ کیوں شرمائے اور اللہ کیوں رکے مثال بیان کرنے سے. اللہ تو مثالیں بیان کرے گا، بلکہ نہ صرف مکھی مچھر کی مثالیں بیان کرے گا، بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھ کر مثالیں بیان کرے گا. کیوں؟ کہ تمہاری حرکت اتنی حقیر ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنانا. یہ اتنی ادنا حرکت ہے، حقیر حرکت ہے کہ جتنی بھی حقیر چیز ملے گی اس سے مثال دی جائے گی. مچھر اور پھر مچھر کا پر، فما فوقہا کی مثال یہی جو ابھی میں عرض کر رہا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ. یہاں بعوضہ کہا ہے نا، ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی بڑھ کر کسی مثال دینے سے نہیں رکتا. کیوں؟ جب لوگ اتنی حقیر باتیں کریں گے تو مثال تو اتنی حقیر چیز کی ہوگی نا. مطابقت ملحوظ رکھی جاتی ہے مثال اور ممثل لہو کی. اس لیے فرمایا کہ وہ جو لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ فما جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ من ماء. اللہ اکبر. اگر اللہ کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اس لیے یعنی مچھر کی ہی کیا حیثیت ہے، اور پھر مچھر کا بھی پر. اللہ اکبر. یعنی حقیر ترین ہونے کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی. اللہ، لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کی میل ہے سرمایہ. میں کہتا ہوں ہاتھوں کی میل کی بھی کوئی حیثیت ہوگی، اس میں بھی کوئی شاید ہاتھوں کی میل کے اندر بھی شاید کوئی ایسے اجزاء موجود ہوں جو کسی کام آ سکیں. لیکن اللہ نے جو مثال دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مچھر کے پر کی ہی کوئی حیثیت نہیں، لیکن دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. اگر مچھر کے پر کی بھی کوئی حیثیت ہے تو دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں. ہمیں سمجھانے کے لیے اگر یہ اہمیت اللہ نے اس کو دی ہوتی تو پھر اللہ کافروں کو کیوں دیتا دنیا؟ اپنے دشمنوں کو تو پھر قیمتی چیز کوئی نہیں نہ دیتا. تو فرمایا ما سقا کافرن شربۃ من ماء
پھر اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی اس کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی سی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ دنیا کافروں کو نہ دیتا۔ تو جس نے کافروں کو زیادہ دے رکھی ہے بلکہ ہم سے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی ادنا چیز ہے، اس لیے اللہ نے کافروں کو دے رکھی ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں دینے سے نہ اللہ شرماتا ہے اور نہ رکتا ہے۔ میں نے عرض کیا استحیا کا معنی شرمانا ہو تو بھی قابل فہم ہے، اور رک جانا، آدمی جھجک کے جس بات سے ٹھٹک کے رک جاتا ہے تو اس کو بھی استحیا یا حیا کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ تو اللہ کیوں جھجکے، کیوں ٹھٹکے، کیوں رکے؟ اس لیے کہ جس طرح کا چیز کو مثال دینی ہوگی اور مثال اور ممثل لہو ان دونوں کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بات تو وہیں آ گئی، جن کے دل میں ایمان ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن کے دل میں ایمان ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے تو اللہ مچھر کی مثال دے، اللہ مکھی کی مثال دے، اللہ مچھر کے پر کی مثال دے، ہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ عطا کیا ہے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے اللہ کی طرف سے۔ اور جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے، جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا اصل مفہوم سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، اس کی تعویل کے پیچھے بتا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی اصلی حقیقت، تعویل کا مطلب ہوتا ہے مراد اصلی، اس کو جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں بھی اسی کی وضاحت کی، وہی بات جو سورہ آل عمران میں فرمائی، یہاں پہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہوتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، پتہ تو کرنا چاہیے اللہ کا ارادہ کیا ہے اس مثال کے ذریعے، پتہ تو کرنا چاہیے، اصل بات کا پتہ تو ہونا چاہیے، مولوی بتاتے صحیح نہیں، یعنی عجیب مخمسے ڈالے ہوئے۔ مجھے ایک وکیل صاحب ملے، پہلے بھی کئی دفعہ شاید بات یہ کی ہوگی، کہتے ہیں کہ یہ علماء نے ہمیں سیرت کے بارے میں بتایا ہے، لیکن وہ جو 3 سال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا والے، ان 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ ہم سے چھپایا ہے۔ بڑے اعلیٰ پائے کے کوئی وکیل تھے، کہتے ہم سے چھپایا۔ میں نے کہا پھر علماء نے آپ سے چھپا لیا ہے، آپ ڈھونڈ لیں، پھر انہوں نے تو چھپا لیا ہے، آپ ڈھونڈ لیں۔ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ڈھونڈنے کے لیے جگہ کون سی؟ جو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتا ہے نا، اس کو مل جاتا ہے کہ ان 3 سالوں میں کیا تھا، اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی اس کو ہوتی ہے جو ڈھونڈنے کے لیے مغرب کی طرف چل پڑتا، ڈھونڈنا ہے اپنی بنیادوں میں 1500 سال پہلے میں، اور ڈھونڈتا ہے 21ویں صدی میں جا کے، تو اس کو کبھی نہیں ملتا۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ اگر ڈھونڈنا بھی ہو کسی نے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ ان مثالوں سے چاہتا کیا ہے، اگر کسی نے ڈھونڈنا ہو تو ان بنیادوں کی طرف جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا ہے، مثالیں کیوں بیان کی ہیں۔ امثال القرآن کا کیا مطلب ہے؟ اب تو تھیسز ہو چکے ہیں PhD کے بھی اس کے اوپر کہ امثال القرآن اور امثال الحدیث، کہ حدیث کے اندر جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ نے جو مثالیں قرآن کے اندر بیان فرمائی ان کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آدمی کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ نے بیان کی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، یہ تو اتنی بات کافی ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ جن کے دل میں ایمان ہے وہ کہتے ہیں سب حق ہے اللہ کی طرف سے، اور جن کے دل میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ ساری عمر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نہیں جی اصل بات کا اب مجھے پتہ چلا ہے، کسی کو پہلے نہیں پتہ چلا، اور جس کو آج بیٹھے پتہ چل رہا ہے نا، سمجھ لیجئے مسئلے کو، جو آثار سے جڑی ہوئی سمجھ لیتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے سے رہنمائی لیتا ہے، صحابہ اکرام کے طرز عمل کو دیکھتا ہے، ادھر سے رہنمائی لے کے جو سمجھے گا وہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جو آج سمجھے گا لغت کی مدد سے یا اپنے فہم کی مدد سے اور کہے گا کہ مجھے آج یہ سمجھ آئی ہے، جس کا انقطاع ہوگا، منقطع ہوگا، اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، اور آثار سے کٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے اگر کوئی شخص اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہی ہوگی۔ ماذا اراد اللہ بہ، یہ کفر کا طرز عمل ہے، یہ ایمان کا طرز عمل نہیں، یہ کفر کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا یضل بہ کثیرا، ساتھ ہی بتا دیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ دو طرز ہائے عمل ہیں ڈفرنٹ۔ قرآن وہی ہے، جو اس مزاج کے ساتھ پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو اس مزاج کے ساتھ پڑھے گا وہ ہدایت لے لے۔ قرآن تو وہی ہے، قرآن کتاب گمراہی نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اور یہ کیسے کتاب ہدایت گمراہی کا باعث بنتی ہے، اس پر بات بھی پہلے ہو چکی میرے خیال میں۔ ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، یہ بات اللہ نے 2 دفعہ دہرائی ہے کہ جو اللہ تیرے اوپر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نازل کر رہا ہے یہ ان کافروں کے لیے لازماً طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث ہے، سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث ہے جو کچھ نازل ہو رہا ہے۔ نازل کیا ہو رہا تھا؟ قرآن۔ تو یہ ولا یزیدن 2 تاکیدیں ہیں اس میں، لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، کہ لازماً ان کے سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا قرآن۔ نازل ہو رہی ہے کتاب ہدایت اور اضافہ کر رہی ہے گمراہی کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ریسیپٹیو نہ ہو، جو سننے والا ہے، سننے والا کان، سمجھنے والا دماغ، قبول کرنے والا دل، اگر اس کے اندر صلاحیت نہ ہو تو یہ اس کے اثرات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر معدہ ٹھیک ہے، ٹھیک کام کر رہا ہے تو قوت بخش غذا ہمیشہ قوت کا باعث ہی بنتی ہے۔ اگر آپ گھی استعمال کریں، کھانا کھائیں، گندم کھائیں، چاول کھائیں، ہر چیز اپنی تاثیر کے مطابق وہ انسان کے جسم کے لیے قوت بخش ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی جو معدہ ہے وہ خراب ہو جائے تو وہ پھر اسی غذا سے بیماری بڑھنے کا باعث ہوگا۔ وہ غذا بیماری بڑھائے گی، وہ قوت نہیں عطا کر سکتی۔ کہتے ہیں ٹائیفائڈ ہوا ہے، اس کو روٹی نہیں دینی، اور وہ اگر دے دی تو پھر وہ اور خراب ہو جائے گا۔ تو معدہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی فطرت بگڑ چکی ہوتی ہے، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کی فطرت پہ نہیں رہے، جنہوں نے اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے دل بھی سیاہ کر لیے ہیں، اپنے اعمال بھی سیاہ کر لیے ہیں، اپنا سارا جو سسٹم بگاڑ لیا ہے، فطرت بگاڑ لی ہے، وہ جب قرآن سنتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور جن کو، یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے اور کجی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو جو ریسیپٹیو ہوتے ہیں، جن کی فطرت سالم ہے، جنہوں نے اپنی فطرت کو آلودہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ یہ 2 مختلف طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین، وضاحت کر دی۔ گمراہ سارے نہیں ہوتے، گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں وما يضل به، نہیں گمراہ کرتا وہ اس سے سوائے اس کے جو فاسق ہوتا۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، لفظی معنی ہوتا ہے نکل جانا، اور عربی زبان میں فسق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مختلف معنی میں، اور سب سے جو معروف معنی ہے، یعنی کوئی چیز اگر پھدک کے نکل جائے کسی چیز سے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ مثلا اگر آپ کھجور جو ہے وہ ایک طرف سے پکڑ لیں اپنے انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ اور اس کو دبائیں ایک طرف سے، تو اس کی گٹھلی جو پھدک کے باہر نکل جاتی ہے اس کو فسق کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يضل به الا الفاسقین۔ اصطلاح میں فسق اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پیغام ٹی وی۔